अस्सलाम वालेकुम सामईन, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी, सूरह फातिहा की आयत नंबर 5 इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इस आयत को समझने से पहले एक वजाहत। अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है तो रब होने का तकाजा ये है कि वो अपने बंदे को बताए कि मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे। अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ। यानी हमारा जो ताल्लुक़ है रब और अब्द का, उसका कुछ तकाज़ा है, वही तकाज़ा हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम तो अब्द बनने को तैयार हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और हम आपकी मदद मांग रहे हैं। तो हमने पहली मदद क्या मांगी? इहदिना, हमें हदायत दें, हमें बताएं हम क्या करें। अच्छा, हम अब्द तो हो गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि करना क्या है, कैसे करना है। और इस इहदिना में दो पहलू आ गए, दोनों इय्याका नअबुदु से मुतल्लिक भी है और इय्याका नस्तईन से मुतल्लिक भी है। यानी पहली बात, हमें हदायत दें कि हम इबादत कैसे करें, आपको खुश कैसे करें, और दूसरे दर्जे में कि आपकी मदद कैसे आएगी, यानी हमें किस तरह से मदद हासिल होगी। पुराने मज़ाहब में आप में से बहुत से लोगों को पता है कि क्या होता था जब अंबिया इस्लाम लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं। खुदा को अगर खुश करना है तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वैसे ही नहीं खुश हो जाता। कोई ना कोई बकरी ज़िबा करके इसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बनाकर इसके सामने रखना पड़ेगा। ये उस वक़्त के पुराने लोगों के मज़ाहब के बदल जाने के बाद का रवैया था। आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पे क्या होता है, आप कोई खाना लेकर आते हैं और वो पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस मेरी ये मन्नत पूरी कर दें। जब तक इस खुदा को कुछ दोगे नहीं, वो आपको कुछ नहीं देगा। और ये तमाम मज़ाहब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत भी नहीं सकते जब तक वो जो फलानी देवी है इसकी मदद नहीं आएगी, इस देवी को खून की कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है इसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो, फिर उस देवी की मदद आएगी। वो अपनी बच्चियों को ज़िबा करते थे इस खुदा की मदद लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ रिश्ता और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना, वो एक तजारती रिश्ता था। हम कुछ देंगे फिर वो हमें कुछ देगा। फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताईं, मांगा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया या उसने किया है? उसने कहा है कि हम्द की मुस्तहिक उसी की ज़ात है। फिर उसके बाद अर्रहमान अर्रहीम, हमने कुछ किया है? नहीं, अभी भी वही कर रहा है। यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। यानी अल्लाह पहले दे रहा है, हमें हज़ारों लाखों करोड़ों नेमतें अता कर रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई, हमने कहा मेरे रब हम क्या करें, आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें। हमारे नाम क्या खिदमत है, वो क्या है? इहदिना इहदिना। तो आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर लें मगर अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं इसका मुकाबला किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये इहदिना में भी हम जो अल्लाह ताला से हदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम से कम हमारे रब, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो हमें बता दें वो क्या होगी। ये है इहदिना। और फिर इहदिना के अंदर अगर कहा होता कि मुझे हदायत दें, इहदिनी, लेकिन हमने इहदिनी नहीं कहा, क्या कहा है? इहदिना। अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करती हूँ तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रही होती। किसके बारे में सोच रही होती? अपने बारे में, यानी सिर्फ ज़ाती सोच है। जब मैं अल्लाह के बारे में कहती हूँ अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह की जो मोहब्बत है इसका मेरे लिए ख़याल है। किसके बारे में सोच रही होती हूँ?
اپنے بارے میں، انفرادی بات ہے۔ مالک یوم الدین، مجھے آپ کی فکر ہوتی ہے یا اپنی فکر ہوتی ہے؟ بالکل اپنی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کو یہاں تک پڑھنے تک اپنی فکر ہوتی ہے۔ ابھی تک جو ساری بات ہو رہی تھی وہ فرد کی بات تھی، میری تھی، تو یہاں تک تو جو بات پہنچی تو مجھے کہنا کیا چاہیے تھا، توقع کیا تھی؟ مجھے ہدایت دیں، اہدنی۔ ابھی تک تو ہر بات کا اشارہ میری طرف واپس جا رہا ہے، میں عبد ہوں، لیکن عبادت کی اور ہدایت کی جو طلب ہم نے کی ہے وہ اکٹھے کی ہے۔ اس میں بھی ایک بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت اکیلا انسان نہیں کر سکتا، اکیلے انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے۔ ہمیں اکٹھے ہدایت دے، اور اس میں ہمیں خود غرضی سے بھی نکال دیا، یا اللہ مجھے ہدایت دے، باقی بھاڑ میں جائیں، بس میں اور تو نہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنا بھی سکھائی۔ اگر میرے رب میں اتنی رحمت ہے، اتنی محبت ہے، اتنا خیال ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، تو میرے اندر بھی اس کی کچھ نہ کچھ جھلک تو ضرور آئے گی نا۔ مجھے بھی کسی اور کا خیال ہے، مجھے کسی اور سے بھی محبت ہے، اور جو چیز میں اپنے لیے اتنی شدت سے چاہتی ہوں، میں صرف اپنے لیے ہی نہیں چاہتی، میں سب کے لیے چاہتی ہوں۔ اگر اس کا مفہوم آپ واقعی سمجھ گئے ہیں، مجھے ہدایت دیں نہیں کہا، ہمیں ہدایت دیں کہا ہے۔ اگر اس کو واقعی ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے اوروں کے لیے کیا چاہیے، کون سی چیز چاہیے؟ جو ہدایت مجھے اپنے لیے چاہیے، وہی ہدایت مجھے اس کے لیے بھی چاہیے، یعنی ہر دوسرے بندے کے لیے جو میرے ساتھ اس دنیا میں موجود ہے۔ اور جس نرمی سے اور جس نرم دلی سے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتی ہوں نا، اسی نرمی سے مجھے کسی اور کے لیے بھی ہدایت چاہیے۔ تو جب آپ کسی کو بڑی نفرت سے ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں یہ لوگ تو جہنمی ہیں، ان کو دیکھو کافر ہیں، یہ کافر، یہ فلانے ایسے ہیں، یہ فلانے مشرک ہیں، یہ فلانے، جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ اہدنا کی روح سے صحیح ہیں کہ نہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر واقعی اہدنا کو سمجھ گئے ہو اور کوئی بہت غلط راستے پر ہے، بہت ہی غلط راستے پر ہے، تو فاتحہ کے پڑھنے میں آپ نے اس کے خلاف دعا کی ہے یا کہ اس کے لیے دعا کی ہے؟ جی بالکل، اس کے لیے دعا کی ہے، اور جس جذبے سے اپنے لیے دعا کی ہے، اسی جذبے سے اس کے لیے دعا کی ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ مجھے ہدایت دے، اور ان کو بھی دے ہی دے، ان کو بھی تھوڑی بہت دے ہی دے۔ اہدنا ہم سب کو اکٹھے ہدایت دے، جو میں اپنے لیے چاہ رہی ہوں، اور جس طریقے سے اپنی چاہ رہی ہوں، اسی طریقے سے کسی اور کے لیے بھی چاہ رہی ہوں۔ آج کل کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ایسا دور انسانیت پر گزر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے افکار کو، ایک دوسرے کی باتوں کو اب دنیا کے ہر کونے میں اس طرح سن سکتے ہیں جیسے پہلے کبھی نہیں سن سکتے تھے۔ اسی طرح اسلام اور اسلام سے متعلق جو بات چیت ہو رہی ہے، وہ اب جس لیول پر ہو رہی ہے اور جتنی زیادہ ہو رہی ہے، پہلے کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی بات اسلام کے بارے میں بھی لوگ کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ایک جائزہ میرا کیا ہے، آپ سب نے بھی یہ تجزیہ کیا ہوگا کہ اکثریت میں جو بات ہم اسلام کے بارے میں کرتے ہیں نا، وہ ہم کسی اور کی تنقید کرتے ہیں۔ یہ غلط اس لیے ہے، اس کی بات اس لیے نہیں سنو، اس کو اس طرح غلط ثابت کروں گی، اس طرح کا ان کو جواب میں کہوں گی، اس کی اس طرح دھجیاں اڑاؤں گی۔ اچھا میں غلط ہوں، لو پھر میری ویڈیو دیکھنا کہ تم کتنے غلط ہو۔ یعنی مقابلہ بازی، ہر چیز میں دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ دونوں پھر ایک دوسرے کی غلطیاں، اور یہ دونوں پھر غلط ویڈیو ایک دوسرے کی ریلیز کرنے کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور دونوں اپنے اپنے گھروں میں نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی پھر سے ہمارے لیے ہدایت، اپنے ہم سب کے لیے ہدایت کا مذاق نہیں بنا دیا آپ نے، اور پھر کوئی بہت گہری تعلیم ہے
جو بار بار قرآن پڑھنے کے بعد کئی سالوں بعد جا کے سمجھ میں آئے گی؟ یہ تو پہلے صفحے پر ہے، پہلی صورت میں ہے، پہلا ہی سپارہ ہے۔ یہ تو آپ سب نے اسلام قبول کیا تھا، تب سے آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے تھی کہ مجھے باقی انسانیت کی فکر ہے، مجھے ان کو غلط ثابت نہیں کرنا، مجھے ان کے لیے بھلائی چاہیے، اور جو رحمت مجھے اللہ دے رہا ہے، اس رحمت کا تقاضا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ بھی رحم سے، محبت سے، اخلاص سے، خلوص سے بات کروں۔ اور اگر میرا واقعی کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بہت بڑی گمراہی میں پڑ گئی ہے۔ مجھے فکر ہے، اس کی حقیقی فکر ہے، اپنی کزن کی فکر ہے، اپنی دوست کی فکر ہے، کوئی میری جاننے والی ہے، مجھے اس کی فکر ہے کہ وہ کسی غلط راستے پر چڑھ گئی ہے یا چڑھ گیا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو آپ اس کی ویڈیو بناؤ گی؟ نہیں، میرا کزن ہے جو میری کزن ہے، وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس نے شراب پینا شروع کر دیا یا کوئی غلط ایکٹیویٹی شروع کر دی ہے، اس لیے مجھے اس کی بہت فکر ہے، اور اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور امید ہے کہ وہ ہدایت کے راستے پر آ جائے گا یا آ جائے گی۔ اپلوڈ کر دی۔ یہ آپ نے اس کے ساتھ محبت کی ہے یا اس کے ساتھ نفرت کی ہے؟ یہ نفرت ہے۔ اگر واقعی اس کی فکر ہے تو کیا کرتے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کے گھر جاتے، اسے ساتھ بٹھاتے، اسے کہتے تم میرے بھائی ہو، میری بہن ہو، تم کیا کر رہی ہو، تم ایسے نہیں کرو، کب اور کیسے شروع ہوا، اس میں میں تمہاری مدد کرتی ہوں، اب میں تمہیں ریہیبلیٹیشن سینٹر لے کر جا رہی ہوں، کسی سے بات نہیں کروں گی، یہ تمہارے میرے درمیان ہے، اور یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ محبت کا۔ ایک طرف خطبہ ہو رہا ہے، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور دوسری طرف اپنے بھائی سے بات کبھی کی ہی نہیں۔ میں تو کہتی ہوں اگر مسلمان فاتحہ پر ہی غور کر لے نا تو امت کی شکل بدل جائے، ہمارا پورا ڈسکورس بدل جائے، کس قسم کا مواد تیار کرتے ہیں، کیسے ہم بات کرتے ہیں، ہمارا اسلوب کیا ہوتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، سارے کا سارا بدل جائے۔ یہاں تک پچھلی آیتوں کا ایک آپس کا تعلق واضح ہو گیا۔ سامعین، ایک بہت اہم سوال کہ عبادت کون سی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے، یعنی کیا صرف نماز ہے یا اس عبادت کی وضاحت کیا ہوگی؟ یہاں بتاتے چلوں، عبادت کے بہت سارے پہلو بھی ہیں، اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا ہے، فلسفی اور ہو گئے، اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے، اور احکام پر زور کرنے والے اور ہو گئے، اور روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے، یعنی الگ الگ گروپ بن گئے، انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے۔ قرآن نے کیا کیا؟ ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی اصل عبادت ہے۔ اور یہ کنسپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا آپ اس پر غور کرو گے آپ کا کنسپٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کنسپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے کہ عبادت کر رہا ہے۔ جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے تو وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے۔ جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے، وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے۔ کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر یہ تو ایک بات تھی۔ دوسری بات تھی ہم مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور مستقبل کے لیے بھی ان الفاظ کے ذریعے سے ایاک نستعین، لہٰذا اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرما۔ دیکھیں اب آگے والی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں ہم پہلے دیکھیں گے ہدایت اور علم میں فرق۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے کہ فلاں سیمینار کہاں ہو رہا ہے اور وہ کہے ادھر ایک سینٹر ہے وہاں پر شہر میں وہاں ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو یہاں پہنچنے کی ہدایت دے دے، اس کو بھی ہدایت ہی کہتے ہیں۔ آپ نے وہ ہدایات لکھ لیں، اور اگر میں کہوں کہ اس نے آپ کو یہاں پہنچنے کا علم دیا، معلومات دی، وہ بھی بات ٹھیک ہے۔
اس کانٹیکس میں ہدایت اور معلومات ایک ہی بات ہے۔ آپ مجھے ہدایت دیں، میں کون سی کتاب پڑھوں اور وہ آپ کو ہدایت دے گا۔ تو بہت ساری مثالوں میں ہدایت اور علم میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی بات ہوتی ہے، کسی کو ہدایت دینا اور معلومات دینا۔ لیکن قرآن میں ہدایت اور علم ایک پہلو سے ایک ہی بات ہے اور ایک اور پہلو سے دونوں پوری طرح سے مختلف باتیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے بنو اسرائیل کے علماء، ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ علم والے لوگ ہیں، علم بہت ہے ان کے پاس، کیا نہیں ہے؟ ہدایت۔ مگر اگر علم اور ہدایت ایک ہی چیز ہے تو اگر ان کے پاس علم بہت ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس ہدایت بہت ہے۔ ابلیس کے پاس بہت علم ہے، اس کے پاس سارے انبیاء کا علم ہے، بلکہ ان انبیاء کا بھی علم ہے جن کو ہم نہیں جانتے، ان کی قوموں کو بھی برباد کرنے پہنچ گیا تھا۔ ہم قصہ آدم پڑھتے ہیں، وہ قصہ آدم میں خود تھا، اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، براہ راست علم ہے اس کو۔ ہم ملائکہ کے بارے میں سیکھتے ہیں، اس کی ملائکہ سے ملاقات ہو چکی ہے، ان کے ساتھ بھی وہ رہ چکا ہے، یعنی اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کس چیز پہ کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ ہدایت میں کمی ہے۔ تو ایک پہلو سے تو ہدایت اور علم ایک ہی چیز ہے اور دوسرے پہلو سے ہدایت اور علم دو الگ الگ مختلف چیزیں ہیں۔ دوسری بات، اگر میں آپ سے علم مانگوں، مجھے یہ بات بتا دیں، معلومات مانگوں اور ایک دفعہ آپ نے وہ علم حاصل کر لیا، اب وہ آپ کا ہو گیا، آپ علم کو اون کر سکتے ہو، آپ نے سیکھ لیا ایک دفعہ، 2 اور 2 جمع 4 علم ہے، اب آپ کو یہ دوبارہ سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ اس سے آگے مزید اور علم سیکھیں اور مزید سیکھ لیں گے، اس کے بعد مزید اور، پھر مزید اور۔ اسی کو تعلیم کہا جاتا ہے۔ پہلی جماعت میں جو سیکھا اسی کی بنیاد پر دوسری میں مزید سیکھا، دوسری میں پہلی والی بات نہیں ہو رہی، دوسری والی بات ہو رہی ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، پی ایچ ڈی تک پہنچ گئے۔ جب پی ایچ ڈی میں پہنچے تو بیچلرز والی بات نہیں ہو رہی ہے، آگے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم علم کے مراحل سے جب انسان گزرتا ہے نا تو پیچھے نہیں جاتا، ہمیشہ آگے جاتا ہے۔ تو علم میں کیا ہوتا ہے؟ علم میں ہمیشہ ترقی ہوتی ہے، لیکن ہدایت میں کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اسی لیے ہدایت ایسی چیز ہے، پہلے تو آپ اس کو اون نہیں کر سکتے۔ آپ علم کو کسی حد تک اون کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے ایک زبان سیکھ لی، آپ اس کو اون کرتے ہیں، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کی ایک اونرشپ ہے۔ دیکھیں، قرآن جس چیز کو ہدایت کہہ رہا ہے وہ علم سے کہیں زیادہ ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جس کو آپ کبھی اون نہیں کر سکتے، اور کیونکہ آپ اس کو اون نہیں کر سکتے، اس کو ملکیت میں نہیں لے سکتے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، تو آپ کو وہ بار بار مانگنی پڑتی ہے، اور ایک دفعہ دے دی جائے تو آپ کے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ علم کی طرح علم آپ کو ایک دفعہ دے دیا جائے نا، آپ کے پاس ہی رہتا ہے، خاص کر اگر آپ کو اس میں دلچسپی ہو اور آپ نے ٹھیک طریقے سے سیکھ لیا ہو تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جو ہم کو مطالبہ کرنے کا سکھایا ہے، یعنی اہدنا، ہدایت دیجیے۔ اب کتنی دفعہ مانگتے ہیں؟ کم از کم دن میں اگر 5 وقت کا نمازی ہے اور صرف فرض نماز ادا کر رہا ہے، صرف فرض 17 مرتبہ ہدایت کا مطالبہ کر رہا ہے، اور یہ مطالبہ ہم صرف خدا تعالیٰ سے نہیں کرتے بلکہ ہم کوئی سنت بھی پوری کر رہے ہیں، اور یہ نماز سنت ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور وہ ہم سے کہیں زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی ہم سے کہیں زیادہ مرتبہ اللہ کے رسول اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت۔ انسانیت کا ہادی، انسانیت کو ہدایت دینے والا انسان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بے شمار مرتبہ ہر روز کیا مانگ رہا ہے؟ ہدایت۔ علم تو ہے ان کے پاس، اور میں تو یہ بھی کہوں گی کہ ہدایت بھی انہی کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتی ہوں۔ قرآن میں اللہ نے قرآن کو بھی ہدا کہا ہے، یعنی ہدایت، اور قرآن نے قرآن کی مثال سمجھانے کے لیے پانی کی مثال دی ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی تشبیہ بارش کے نازل ہونے سے دی گئی ہے۔ پانی کے بارے میں سوچتے ہیں، پیاس لگتی ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ پانی پیتا ہے۔ ایک دفعہ پانی پی چکا
تو یہ نہیں کہتا کہ چلو پانی کا تقاضا تو پورا ہو گیا، اب کسی اور چیز کی طرف زندگی چلے گی. نہیں نہیں نہیں، وہ 2-3 گھنٹے بعد کیا ہوگا، کیا ہونا ہے، پھر جسم سے پانی ختم ہونا شروع ہو گیا، دوبارہ پانی، پھر 2-3 گھنٹے بعد دوبارہ پانی، پھر دوبارہ پانی. آپ اپنے جسم کو برقرار نہیں رکھ سکتے، زندگی برقرار نہیں رہ سکتی پانی کے بغیر. اسی طرح میری روحانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی بار بار کیا چیز دینے سے؟ ہدایت. اہدنا اہدنا اہدنا. اور پتہ ہے، علم کسی کے پاس بہت زیادہ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہے. مجھے جتنی ہدایت کی ضرورت ہے اتنی آپ کو بھی ہے. آپ مجھ سے کہیں زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، آپ میں سے کئی کم بھی ہیں، لیکن ہدایت کا مطالبہ ہم سب کا ایک ہی جیسا ہے، ہم میں کوئی فرق نہیں. اس میں آپ کی ڈگری سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے، قرآن کا حفظ کرنا علم ہے یا ہدایت ہے؟ علم کا زیادہ ہونے سے ہدایت کی گارنٹی نہیں ملتی. ہدایت کا راستہ آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کے پاس وہ معلومات ہیں جن کے ذریعے سے آپ ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس اصل میں ہدایت ہے. آپ کے پاس معلومات ہیں. ہدایت اور چیز ہے، ہدایت مانگنی پڑتی ہے. ہدایت کبھی آپ اون نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا اللہ کا شکر ہے پچھلے سال اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اب میری دعا ہے کہ باقی فیملی کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ مجھے تو دے دی، اب میری جیب میں ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ان بیچاروں کے بھی مل جائے تو ان کا بھی بھلا ہو جائے. میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ میں ہدایت کے اسکول سے گریجویٹ ہو چکی ہوں، میری ہدایت کی ڈگری ہے، باقی بیچارے مسکین اب ان کو دینے کی ضرورت ہے. یہ ذہنیت کبھی نہیں آئے گی میرے دماغ میں. کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ ہر نماز میں اس بات کو اپنے آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہدایت کی. اچھا، نمازیں ہماری کم از کم 5 ہیں. کچھ گھنٹوں کے وقفے سے کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اس سے نماز کی اصل کیا ہے؟ یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فاتحہ کو صلاح کہا گیا ہے، فاتحہ کو ہی نماز کہا گیا ہے، اور اس نماز کی جو بنیاد ہے وہ فاتحہ ہے. اور اس فاتحہ میں جب میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہی ہوں تو اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، یا اللہ یہ ظہر کی نماز ہونے لگی ہے، ظہر اور عصر کے درمیان میرے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کو ہوں گے، چھوٹے اور بڑے، ادھر دیکھوں یا ادھر نہ دیکھوں، یہ کہوں یا یہ نہ کہوں، اس طرح سے اس دین کو ہاں کروں یا نہ کروں، اس کے بارے میں کسی سے اور بات کروں یا نہ کروں. یہ ہر لمحے میں اور ہر فیصلے کے لیے یا اللہ مجھے کیا دے؟ ہدایت. اور پھر یہ جو جذبہ ہوتا ہے ہدایت طلب کرنے کا، وہ کچھ گھنٹوں میں سوکھ جاتا ہے. پھر نماز کا ٹائم آیا، اگلی نماز کا ٹائم آیا، اور پھر کیا پوچھا؟ ہدایت دے دے یا رب. اب مغرب تک جو فیصلے کرنے ہیں ان میں ہدایت ہوگی. اگر دل سے مانگی ہے تو پھر ایک اور اس کے ساتھ ایک اور بات یاد آ گئی کہ مانگنے میں بھی فرق ہوتا ہے. دیکھیں، اگر کوئی آپ سے کہے پانی لا دیں اور آپ بھول گئے، اس کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے مانگا تو تھا لیکن کوئی اتنی شدید پیاس کی سچویشن نہیں تھی. اور کوئی بہت پیاسا ہے اور کہے پانی دے دیں، پلیز 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 پانی دے دیں، پھر آپ موسم یا پہ بحث نہیں کریں گے، میں ابھی لا کے دیتا ہوں، جلدی جلدی آپ جائیں گے اور پانی لا کے دیں گے. جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کس چیز کی کتنی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تیزی سے مانگنے میں رویہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے، گاڑی چاہیے مجھے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے دینے کا دل نہیں چاہتا، ایسے مانگتے ہیں، ایسے بات کرتے ہیں. یہ تمیز ہے بات کرنے کی. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ تمیز سے کیسے پوچھا جاتا ہے، ادب سے کیسے پوچھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں استغفر اللہ. یعنی اگر ہم واقعی پیاسے ہیں، اگر جیسے جسم میں پیاس ہوتی ہے اور انسان پانی مانگتا ہے، اگر واقعی دل میں پیاس ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، تو ان الفاظ کو جب تک ہم دل سے ادا نہیں کریں گے، دل سے نہیں کہیں گے نا،
اس کا کوئی اثر نہیں ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ صرف الفاظ ہی رہیں گے جو ہم دہراتے رہیں گے۔ یہ ہے اہدنا، سمجھ آ گئی؟ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اصل میں عربی کا لفظ ہدا ہدیہ سے متعلق ہے۔ ہدیہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تحفے کے لیے۔ ہدایت کا تحفے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا دیکھیں، عربی صحرا میں گم ہو جائے، کبھی گم ہو جائے نا، صحرا کی مشکل یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ گم گئے تو آپ کو لگے گا اب سیدھی لائن میں جا رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ گھوم کے وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ اس موڑ پر اگر صحرا میں کوئی گم ہو جائے، اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ پانی نہیں، اس وقت اصل ہدیہ ہدایت ہے۔ تو سب سے بڑا تحفہ جو ہے نا وہ ہدایت کا تحفہ ہے۔ اور اس کو ایک اور طرح سے بھی سمجھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم کہا تھا نا، اس ناطے سے بھی اس کو سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس گاڑی ہے لیکن اس کو ٹھیک سے چلانی نہیں آتی، بہت خوبصورت گاڑی ہے، پہلے اس نے درخت میں مار دی کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ چلاتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کو برینڈ نیو لیپ ٹاپ لے کے دیا، اس نے طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ اس بندے کے پاس پراپر ہدایت نہیں تھی۔ جب تک آپ کے پاس ہدایت نہ ہو تو آپ نعمت کا بھی صحیح استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ سمجھے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اللہ کی ہدایت کے بغیر کیا ہیں؟ بیکار ہیں، اور جو اصل رحمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ ہدایت ہے، کیونکہ اسی کی وجہ سے ساری نعمتیں اصل میں نعمت بنتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا دیکھیں، جیسے دوا ہے وہ نعمت ہے، کوئی مریض ہے اس کے لیے دوا نعمت ہے، لیکن دوا کے ساتھ ہمیشہ کیا آتی ہے؟ ہدایت۔ ہمیشہ کوئی کہے مجھے آج، اگر کوئی کہے کہ مجھے آج سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو میں پوری بوتل لے لوں آج، تو وہ جو نعمت تھی نا وہ عذاب بن جائے گی، وہی نعمت اب موت بن جائے گی، اوور ڈوز ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یعنی نعمت کا عذاب بننے میں صرف ایک ہی عنصر ہے جس سے فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں تو ہمارے لیے نعمت بنائی ہیں، لیکن وہ نعمت صرف اسی وقت ہوں گی جب ہمارے پاس ہدایت ہوگی اور اسی ہدایت کے مطابق استعمال ہوگی۔ جب اسی طرح جب سورہ رحمان میں کہا الرحمن علم القرآن، یعنی سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا۔ قرآن سکھانے کے بعد دنیا میں جو چیز بھی میں استعمال کر رہی ہوں، جو بھی میرا رشتہ ہے، جو بھی میری جاب ہے، جو چیز بھی میری پوسیشن میں ہے، ان تمام کو میں ہدایت کے مطابق استعمال کروں گی تاکہ وہ میرے لیے رحمت بنے، ورنہ وہ رحمت ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے، جنت میں پہنچنے کے بعد اہل ایمان کہیں گے اللہ ہمیں ان سب میں سے بنائے، آمین۔ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں یہاں تک ہدایت دی، کیونکہ اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پورا راستہ تھا یہاں پہنچانے تک۔ اچھا، فاتحہ میں الصراط المستقیم ہے، عربی میں مختلف اسالیب ہیں، اہدنا الی الصراط راستے کی معلومات، اہدنا الی الصراط راستے کی رکاوٹیں، اہدنا الی الصراط راستے کو مکمل کرنے تک کا ساتھ۔ یہاں ہر ایک اسلوب کا مقصد الگ ہے، مگر ان تینوں اسالیب میں مطلب میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک لفظ ایک اسلوب کے مطلب دوسرے اسلوب میں نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا الصراط المستقیم، بلکہ کوئی لفظ کوئی حرف ہے ہی نہیں، سیدھا سیدھا ہے بغیر حرف کے۔ تو کیا معنی ہوئے؟ اس کو کہا جاتا ہے العموم الاشمان، یعنی تمام حرف شامل ہیں۔ ان میں سے اگر ایک حرف بھی استعمال کیا ہوتا نا تو باقیوں کا حق ادا نہ ہوتا، سبحان اللہ۔ کیا معلومات چاہیے جنت تک پہنچنے کے لیے؟ شامل ہیں راستے میں کیا کیا رکاوٹیں ہیں آئیں گی، کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی، ان کو کیسے سمجھا جائے، وہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے راستہ ہمارے ساتھ رہے گا۔
جی بالکل، اس کی معیت، اس کی صحبت ہمارے ساتھ رہے گی۔ یہ الصراط اور اہدنا کے تعلق کے بارے میں کچھ بات تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ الصراط المستقیم کا ترجمہ صحیح راستہ یا سیدھا راستہ ہوگا۔ الصراط المستقیم میں صراط کے لیے عربی میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی راستے کے لیے سبیل، طریق یا صراط۔ یہ لفظ قرآن میں راستے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا فرق سمجھ لیتے ہیں۔ طریق اصل میں ترک یا ترک لفظ استعمال ہوتا ہے دستک دینے کے لیے۔ جس راستے پر لوگ چلتے ہیں بار بار اور اس پر قدم کے نشان بن جائیں اور پھر اس پر گھاس نکلنی بند ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ اس طرف سے لوگ چلتے رہے ہیں، کئی دفعہ اس کو طریق کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے زیادہ چلنے کی وجہ سے وہ طریق بن گئے، جیسے پگڈنڈی یا چھوٹے کچے راستے وغیرہ۔ سبیل کیا ہے؟ سبیل جو ہے اس کی جمع ہوتی ہے سبل۔ سبیل اور سبل تو طریق چھوٹا اور بہت زیادہ چلا ہوا راستہ، اور سبیل اس سے ذرا بڑا راستہ اچھا، اور طریق کی جمع طرائق اور طرق دونوں ہوتی ہیں، جبکہ صراط عجیب لفظ ہے، اس کی جمع نہیں ہے۔ الصراط ایسے راستے کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی الٹرنیٹیو روڈ نہیں ہے، جیسے دو آئی لینڈ ہیں، ان کے درمیان ایک ہی برج ہے، روڈ ہے، وہ برج کیا ہوگا پھر؟ الصراط۔ کیونکہ اس آئی لینڈ تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، تو طریق سے انسان سبیل پر پہنچے گا، اور تمام سبل جا کے کہاں ملیں گے؟ صراط پہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا شروع ہونے والا راستہ کوئی اور طریق یا کوئی اور سبیل ہو یا کوئی اور سبیل ہو، لیکن بعد میں جا کر سب ایک جگہ کہاں ملیں گے؟ صراط کے اوپر۔ نہ صراط کا لفظ کیونکہ اس کی جمع نہیں ہے، اور جو سڑک کشادہ ہو اور بالکل سیدھی ہو اسے صراط کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس، اور تمام چھوٹی چھوٹی سڑکیں طریق اور سبیل اسی میں آ کے ملتی ہیں۔ اس لفظ کے استعمال کے بہت فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، ایک دفعہ اس راستے پر انسان آ جائے تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ آپ کس طرف سے مڑیں کس طرف نہ مڑیں، کیونکہ راستہ کیسا ہے؟ بالکل سیدھا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، یہ بس ایک ہی راستہ ہے۔ اس میں ایک اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ راستہ لمبا ہوتا ہے، یعنی منزل تو واضح ہے کہاں ہے، لیکن سفر لمبا ہے۔ اب کیونکہ کشادہ ہے، اور کشادہ ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ سوچیں ذرا۔ ہاں، بہت سارے لوگ ایک وقت میں سفر کر سکتے ہیں، ایک لائن نہیں ہے، ملٹیپل لائنز ہیں۔ کچھ لوگ اس میں زیادہ تیز چل رہے ہیں، کچھ لوگ آہستہ چل رہے ہیں، کچھ لوگ ابھی نئے کسی سبیل سے آ کر اس میں شامل ہوئے ہیں، کچھ لوگ آپ سے 1000 میل پیچھے ہیں، کچھ لوگ آپ سے 1000 میل آگے ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ اپنے سے آگے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ اپنے سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگ آپ سے کئی سالوں پہلے اس پورے راستے سے گزر چکے، آگے اخیر تک پہنچ چکے، آپ پیچھے رہ گئے ہو، لیکن مقصد بس ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہا یا اللہ ہمیں اس پر سب سے تیز گاڑی دے دے، اس روڈ پر ہمیں سب سے تیز چلا دیں۔ ایک بات مانگی ہے، ہدایت دے دے کہ جس بھی راستے سے ہم شروع ہوئے ہوں اس سڑک تک ہمیں پہنچا دے۔ بس ایک دفعہ سڑک پر آ گئے، جس رفتار سے چلنا ہوگا یا جس کے ساتھ چلنا ہوگا اس کی فکر ہمیں کم ہے۔ کم از کم کیا فکر ہے کہ ہم اس سڑک پر ہیں۔ اب اس سڑک پر آنے کے بعد کوئی حافظ قرآن ہے جس کو عربی بھی آتی ہے، تجوید بھی آتی ہے، عالم بھی ہے۔ اس سڑک پر آنے کے بعد کوئی 55 سال عیسائی تھا، کل مسلمان ہو گیا، اب وہ سڑک پر ہے، وہ پیچھے۔ اس کو نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی، انگلش میں وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس سڑک پر کوئی 90 سال کا ہے، اس میں کوئی 12 سال کا ہے، ہر ایک کی سپیڈ مختلف ہے، ہر ایک کا لیول مختلف، ہر ایک کا علم مختلف، ہر ایک کی شروعات مختلف۔ کوئی کسی سڑک سے شروع ہوا تھا، کوئی کسی اور سڑک سے، کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ تھا، کسی کا کوئی بیک گراؤنڈ، کسی کی کوئی مشکلات، کسی کی کوئی مشکلات۔ کوئی سڑک پر اکٹھے شروع ہوئے اور ایک بہت جلدی آگے نکل گیا اور ایک آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ کمپیریزن کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس دعا میں ہم نے منزل کی طلب نہیں کی، سڑک کی طلب کی ہے۔ عجیب دعا ہے، ہدایت مانگی جاتی ہے منزل کے لیے، ہدایت سڑک کے لیے نہیں مانگی جاتی۔ آپ مجھے بتا دیں سڑک پر کیسے پہنچوں گی؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ بس سڑک؟
نہیں، سڑک سے کہاں جائیں گے آپ، بس آپ سڑک پہ پہنچا دیں، باقی مجھے کوئی فکر نہیں۔ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کی اصل غایت، آپ کا اصل مقصد سڑک ہو۔ آپ کا اصل مقصد ہوتا ہے سڑک کہاں لے کے جا رہی ہے۔ لیکن اس صورت میں ہم نے کیا مانگا ہے؟ اصل مقصد میرا جنت ہے یا اللہ سے ملاقات ہے، تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو مجھے تجھ تک پہنچا دے، یا اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھا دے۔ ہدایت کس چیز کی مانگی ہے؟ کہ مجھے کسی طرح اس سڑک تک پہنچا دے۔ مجھے سیکھنا کیا ہے اس دنیا میں؟ کہ مجھے انجام سے زیادہ سفر سے دلچسپی ہے، سیدھے راستے کی لگن ہے، کیونکہ اگر اس سفر میں 2 قدم بھی چلا اور موت آ گئی، یعنی اس میں 2 قدم بھی چلی اور موت آ گئی تو میں کامیاب ہوں، اور اگر میں 1000 قدم چلی اور موت آ گئی تو میں کامیاب ہوں۔ اس سے کوئی غرض نہیں کہ میں کتنا چلی، بس میں اس سڑک پر تھی، یہ بات میرے لیے کافی ہے۔ اس میں میرا کسی کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سپیڈ سب کی ایک الگ ہے، کوئی رش نہیں لگا ہوا، بڑے آرام سے چلتے جانا ہے۔ اس راستے میں بہت سے ایگزٹ ہیں، لیکن وہ آپ نے نہیں لینے، وہ آپ کو اس راستے سے ہٹا دیں گے۔ کوئی ٹرن اوور نہیں لینا، کوئی یو ٹرن نہیں لینا، کوئی ریورس بیک نہیں لینا، بس چلتے جانا ہے، سیدھے راستے پر رہنا ہے۔ یہ بہت خوبصورت ہدایات ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ لیکن اس میں صرف ایک چیز رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر صراط خود ہی ڈکشنری کے اعتبار سے سیدھی ہے تو پھر مستقیم کا کیا فائدہ؟ اگر اہدنا الصراط کہا ہوتا تو سیدھا راستہ پہلے ہی تھا، اور مستقیم سے اس کے سیدھا ہونے میں اضافہ نہیں ہوا۔ مستقیم اصل میں کہا جاتا ہے عربی میں استقامہ، جو کامہ سے نکلا ہے، جو قیام سے متعلق ہے۔ قیام کس چیز کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو۔ مستقیم جو ہے وہ سکیل ہوتا ہے، میزان، جس سے سودا وغیرہ ویٹ کیا جاتا ہے، جیسے ترازو کے درمیان میں ایک چھوٹے سا کیل بنا ہوتا ہے جو سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کھڑا کیا جاتا ہے۔ سیدھا کھڑا کرنا مستقیم ہے۔ جو راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے مستقیم اوپر کی طرف ہوتا ہے، تو یہ سڑک سیدھی بھی ہے، کشادہ بھی ہے، اور جتنا آپ اس پر چلو گے آپ کی اونچائی بڑھ رہی ہے۔ یہ بھی ایک اس میں استعارہ ہے، اس میں ایک مثال دی جا رہی ہے۔ آپ اونچائی کی طرف جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو علم والے ہیں اور جو اہل ایمان والے ہیں اور جن کو علم دیا گیا، ان کے درجات کو اونچا کرتا رہے گا۔ آپ کے درجے جتنا آپ اس راستے پر چل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اونچے ہو رہے ہیں۔ آپ اس مثال کو سمجھیں، جتنا میں اونچا جا رہا ہوں پیچھے کیا رہ گیا؟ دنیا اور دنیا والے لوگ جو اس راستے پر چلنا نہیں چاہتے، ان سے میری دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ میں راستے پہ چل رہی ہوں اور وہ لوگ ابھی زمین پر ہیں، اور میں ایک طرح سے میرا ان سے فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس راستے پر چلتے ہیں نا، تو آپ کی کمپنی میں تھوڑا فرق آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے جب بھی آپ ملتے ہیں آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، فیشن کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، اکانومی کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر، موویز کے اوپر، میوزک کے اوپر، کچھ 7-8 ٹاپکس ہیں مخصوص اسی کے، یا دوستوں کے بارے میں، یا فلانے کے انسٹاگرام کے بارے میں، یا فلانے کے ٹک ٹاک کے بارے میں، یا کسی کی غیبت، یا کسی کی شادی اور کسی کی منگنی، مطلب مختلف موضوعات ہوتے ہیں جن پر بات کرنا ہوتا ہے، کسی کا کتنا بینک بیلنس ہے، بلا بلا بلا، اینڈ ٹائم تک یہی باتیں۔ پھر آپ واپس راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں نا، تو اس میں دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ آپ کو ایک فاصلہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں کچھ دل نہیں لگ رہا، کہ یہ باتیں مجھے اس راستے سے کھینچ رہی ہیں، مجھے دوبارہ نیچے لے کے جا رہی ہیں۔ قرآن کیا چاہ رہا ہے ہم سے کہ ہم کیا مانگیں اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے جس پر ہم چلیں تو ہم کیا ہوتے چلے جائیں؟ اونچے۔ اچھا، اونچائی کا ایک اور فائدہ ہے، جتنا انسان اونچا ہوتا جاتا ہے اس کے ویو میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کو بہت آگے کی نظر آتی ہے، اس کو بہت پیچھے کی نظر آتی ہے، اس کو وہ چیزیں نظر آتی شروع ہو جاتی ہیں جو اوروں کو نظر نہیں آ رہی۔
اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جو باقی اوپر نہیں پہنچے ہوئے نہ وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ کہتے ہیں مجھے یہ نظر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا بات کر رہے ہو، یہ تو درخت ہے. نہیں، درخت کے پیچھے ایک بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے پیچھے ایک دریا ہے، اس دریا کے پیچھے پہاڑ ہے. وہ کہے گا یہ ریسٹورنٹ ہے. بس اس کو وہ باقی آگے کی چیز نظر ہی نہیں آ رہی، اور پھر پیچھے کی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی. جس کا ویو اونچا نہ ہو، اس کو صرف فوری طور پہ جو اس کے سامنے ہے اس کو وہی نظر آئے گا. جو قرآن کے ذریعے سے اونچا ہوتا چلا جاتا ہے نا، اس کو بہت آگے قیامت کا دن بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت پیچھے آدم علیہ السلام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. منظر بدل جاتا ہے نا آپ کا، اور پھر آپ کو پورا احساس ہوتا ہے کہ میں ہوں کہاں پہ، اہدنا الصراط المستقیم. ایسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ بھی نہیں پتہ میں اپنی زندگی میں کہاں کھڑی ہوں، مجھے خود نہیں معلوم، آپ بتا دیں، آپ اس راستے کا بتا دیں، آپ میرے ویو کو، میری نظر کو بدل دیں، میری بصیرت کو بدل دیں. اہدنا الصراط المستقیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی تو سامعین، آج کا سیشن یہاں تک ہی تھا. امید کرتی ہوں آپ کو ضرور کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ پاک میری اس کوشش کو آپ کے لیے اور میرے والدین کے لیے اور میرے لیے بخشش کا وسیلہ بنائے. آمین. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.